सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों और खुदा के बेटे बेटियों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपके सामने खुदा का कलाम लेकर, तसल्ली का कलाम लेकर हाजिर हूँ, जो कि अमाल की किताब में से हम सीख रहे हैं, उसकी सरसरी बाइबल स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे और खुदावंद ने आपको एक बाबरकत हफ्ता बख्शा होगा और खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम भी किए होंगे जिसके लिए शुक्रगुजारी करना ज़रूरी है। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं और उस कदूस और कादिर मुतलक का शुक्र अदा करते हैं जिसने आपको और मुझे जिंदगी की ज़मीन में रखा कि हम एक बार फिर एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें और खुदा के कलाम पर गौर कर सकें। सो अजीज़ों, आइए हम अपने सरों को झुकाएं। कुदूस कुदूस खुदा लश्करों के खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हुए तेरे पास आते हैं क्योंकि तेरी जितनी भी हम शुक्रगुजारी करें वो कम है, क्योंकि खुदा हमारे पास तो कुछ है नहीं जो तुझे दे सकें और कोई ऐसी बात हमारी ज़िंदगी में नहीं जिस पर हम गौर करके खुदा कह सकें कि इस सबब से तू हमें प्यार करता है। आप आख रूह हमारे साथ हो, हमारी मदद कर और अपने फजल वाला हाथ हम पे रख। ज़िंदगी के मालिक, हम अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ तेरे पास आए हैं। आज अपना ज़ोर बख्श देना और अपने कलाम को अपनी कुदरत से बयान करने का फजल देना। और खुदा बल्कि मैं ना बोलूँ, तेरा बाकरू खुद हम कलाम हो, मेरे होठों को छू ले, उसे पाक कर, ताकि खुदा तेरी पाकीज़गी को लेके मैं तेरे पाक कलाम को खोल सकूँ। खुदावंदा, हाँ ज़िंदगी के मालिक, मेरे जहन को भी खोल ताकि खुदावंद मैं तेरे इस कलाम की बातों को सीख सकूँ और उसे अपनी ज़िंदगी में ले सकूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। सो अजीज़ों, हम जैसा कि जानते हैं कि हमने अमाल की किताब का सरसरी मुताला शुरू किया हुआ है और इसमें 9 बाब में अभी हम हैं और 9 बाब की जो हमने पिछली दफ़ा आयत हमने जो सीखी थी उनमें से जो आखिरी 2 आयत थी यानी 30 और 31 आयत, उस पर मुझे कुछ तशनगी बाकी रह गई। गो कि हम सरसरी मुताला कर रहे हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा गहराई में जाने की ज़रूरत है। सो अजीज़ों, इस खुदा के कलाम में से हम इस दोनों आयतों पर आज थोड़ा सा गौर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ अजीज़ों, सो खुदा उनके कलाम में जो ये 2 आयतें लिखी गई हैं वो इस तरह से खुदा उनका कलाम हमें बताता है अमाल की किताब में। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसीस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। अब अजीज़ों, देखने में तो ये लग रहा है हमें कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो थे, जो उस वक्त तक साउल कहलाता था, वो जब यरूशलेम में आया तो वहाँ परसिक्यूशन फिर ज़्यादा बढ़ गई और जब वो परसिक्यूशन से उसे भाइयों ने वहाँ से निकलने के लिए मदद की और जब वो वहाँ से चले गए, तरसीस को रवाना हो गए, तो फिर आगे जो बात लिखी है उससे लग रहा था कि शायद उनके जाने के सबब से ये वहाँ कलीसिया को चैन हो गया। लेकिन इसकी गहराई में थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है ताकि
ہمیں پتہ چلے کہ اس چین کے ہو جانے کا سبب بھائی ساؤل کے وہاں سے جانے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھی، اور وہ وجہ کیا تھی آج میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ خداوند جو مجھے سمجھاتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میری کوئی قدرت نہیں ہے اور نہ میری کوئی ایسی لیاقت ہے جس پر میں فخر کر کے کہہ سکوں کہ یہ میں کر سکا۔ تو یہاں جو ہے لکھا ہوا کہ پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا۔ عزیزو، اس آیت کا بیان کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ ساؤل یعنی مقدس پولس کے یروشلم سے جانے کے سبب سے امن ہوا تھا اور کلیسیا کی ترقی ہوتی چلی گئی، یا پولس رسول کے وہاں رہنے کے سبب سے کلیسیا کی ترقی رکی ہوئی تھی، یا پولس رسول کے یروشلم سے چلے جانے کے سبب سے وہاں جو ایذا رسانی تھی وہ بند ہو گئی تھی، بلکہ اصل میں اس کی جو وجہ تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کے جسم میں زمین پر موجودگی کے وقت میں یہودیہ اور سارے اسرائیل پر اور دمشق پر رومی حکومت یا رومی لوگ حکومت کرتے تھے، اور آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سے لے کر اس کے کلام کی ساری باتوں میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں روم کی حکومت تھی، مگر وہ ہیکل جو یروشلم میں تھی، ٹھیک ہے، اس کے معاملات سے روما کی حکومت جو تھی، روم کی حکومت جو تھی، وہ کوئی کنسرن نہیں رکھتی تھی اور نہ وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جو رومی حکومت تھی انہوں نے مذہبی رواداری کو قائم رکھنے کے لیے کچھ سپاہی جو تھے، جو ان کی فوج کے تھے، انہیں بھی سردار کاہن کے ماتحت کیا ہوا تھا، جو کہ اس کے حکم پر ایکٹ کرتے تھے، اس کے حکم پر عمل کرتے تھے اور اسے ایک اپنے رولر کی طرح سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اور جو دوسرے معاملات جو قانون کے زمرے میں آ جاتے تھے، جیسے بغاوت کا کوئی معاملہ ہے، چوری چکاری کا کوئی معاملہ ہے، خون کا کوئی معاملہ ہے، ایسے معاملات میں رومی حکومت ایک حکومت کی طرح سے، ایک حاکم کی طرح سے ایکٹ کرتی تھی، لیکن جو مذہبی معاملات تھے اس میں رومی حکومت نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہوا تھا۔ اور اسی لیے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ برابا کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، برابا کا ذکر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر جو تھا بغاوت کا مقدمہ تھا، اور وہ صرف بغاوت کا نہیں بلکہ اس نے کوئی خون بھی کیا ہوا تھا جس کا مقدمہ اس پر چل رہا تھا۔ جی ہاں، لوکا رسول کی انجیل اور اس کی 23 باب کی 18 اور 19 آیت میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، خدا کا کلام اس طرح سے فرماتا ہے کہ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ جی ہاں، برابا جو تھا بغاوت اور خون کے مقدمے میں جیل میں تھا۔ اور پھر لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بتاتی ہے، اور پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاطس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا۔ اب جو بنی اسرائیلیوں نے جو الزام لگایا تھا وہ کیا تھا؟ جو یہودیوں نے یسوع پر الزام لگایا، الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ یعنی یہودی یہ کوشش کر رہے تھے کہ یسوع کو ایک باغی کی طرح سے اس حاکم کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مذہبی جواز نہیں تھا۔ تو 3 چیزیں انہوں نے وہاں کہیں۔ پہلی چیز،
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو بہکا رہا ہے، یعنی انہیں غلط تعلیم دے رہا ہے. اور وہ تعلیم کیا دے رہا ہے یہودیوں کے مطابق؟ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیسر کو خراج نہ دو، جبکہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہی سوال یسوع سے کیا گیا تھا تو یسوع نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک کوائن لے کر آؤ، اور اس کوائن پر یسوع نے کہا کہ اس پر کس کی صورت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیسر کی. تو خدا یسوع نے انہیں جواب دیا تھا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. تو یسوع نے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن یہ جھوٹا الزام، بغاوت کا کیس بنا کے یسوع کو وہاں پیش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اور پھر جو تیسری بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، یعنی کیسر کی جگہ اپنے آپ کو وہ بادشاہ بنا رہا ہے. اسی طرح ہم جب یوحنا رسول کی انجیل میں 18 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی اس طرح سے لکھا ہے، تب سپاہیوں اور ان کے صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کا سسر تھا. عزیزو، یہ گتسمنی باغ کا ذکر ہے. گتسمنی باغ میں جب یسوع کو اریسٹ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے گئے، تو ان کے ساتھ سپاہی تھے، پیادے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ جو تھے یسوع کو اریسٹ کر کے کس کے پاس لے گئے؟ حکومت کے پاس نہیں لے کر گئے تھے، وہ سردار کاہن کے سسر کے گھر لے گئے تھے. اور اسی طرح پھر یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 18 باب اور اس کی 31 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطس نے ان سے کہا، اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو. اب وہ ایک جو حاکم تھا پلاطس، اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور یہ کوئی مذہبی معاملہ لگتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے اسے کہا کہ اسے لے جا کے اپنی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو. تو شریعت کے مطابق تو جو خدا کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو خدا ٹھہراتے ہیں، جو بلاسفیمی کے کیسز ہوتے تھے، وہ انہیں خود ہی سنسار کر دیتے تھے، مار دیتے تھے انہیں، جیسا اسٹیفنس کے معاملے میں انہوں نے کیا. اور رومی حکومت اس میں کچھ انٹرفیئرنس نہیں کرتی تھی. لیکن یہاں جب انہیں یہ الفاظ کہے گئے کہ جا کے شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، تو انہوں نے جواب میں کہا، یہودیوں نے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں. اب دیکھیں یہاں کیا کنٹرڈکشن ہے. ایک طرف وہ بلاسفیمی لا کے تحت کسی کو بھی سنسار کر کے مار دیتے تھے، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ جانتے تھے کہ یسوع بے گناہ ہے اور وہ اسے پھنسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سو عزیزو، کیا ہوا کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو ان آیات سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کا فیصلہ کرنے کے وقت وہاں پر رومی حکومت اور یہودیوں کے مذہبی سرداروں اور سردار کاہن مل کر وہ حکومت چلاتے تھے. مگر ان دنوں میں جب مسیح یسوع کے آسمان پر چل جانے کے بعد کلیسیا ایذا رسانی کا شکار تھی، تو مسیح کی وہ پیشن گوئی جو مسیح یسوع نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اس کے پورے ہونے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے. جی ہاں، وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ لوکا رسول کی انجیل 21 باب اور اس کی 20 سے 22 آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے فرمایا، جب اس کی ہیکل کی خوبصورتی کے بارے میں شاگرد اس سے بات کر رہے تھے، تو مسیح یسوع نے انہیں جواب میں جب بات چیت کی تو انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ کب ہوں گی باتیں. تو مسیح یسوع نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. اسی وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو دیکھی ہیں
پوری ہو جائیں گی۔ جی ہاں عزیزو، مسیح یسوع نے بتا دیا تھا کہ یہ ہیکل کیسے اجڑنے والی ہے اور اس کے بارے میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہوگا۔ ایک خدا کے خادم جو کہ جناب فینس جیننگ ڈیک ہیں، انہوں نے اپنی ایک بائبل ڈاکیومنٹری کی کتاب ہے جس میں انہوں نے درمیان میں تو بائبل ہے الفاظ بائی الفاظ، اور 3 طرف سائڈ میں دونوں صفحوں کے درمیان میں انہوں نے اس طرح سے ہے کہ اس کی کامنٹری لکھی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو اس کتاب کا جو نام ہے وہ یہ ہے ڈیک اینوٹائڈ ریفرنس بائبل، جو کہ بائبل مقدس کا وہ نسخہ ہے جس میں درمیان میں بائبل مقدس اور اس کے تینوں طرف میں کالم کی صورت میں ہر آیت کی کمنٹری یا تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے نئے عہد نامے کے صفحہ نمبر 233 میں اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ کلیسیا کو چین ہو جانے کی اصل بڑی وجہ رومی حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ فیصلہ کیا تھا کہ رومی بادشاہ اپنی بادشاہت کو مکمل طور پر اسے مسلط کیا جائے یا کنٹرول لے لیا جائے، اور جو ہیکل ہے اس کا بھی جو انتظام ہے، اس کی بھی جو دیکھ ریکھ ہے، وہ رومی حکومت کے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ وہاں جو پڑنے والا چندہ ہے، وہاں جو پڑنے والے جو ہدیے ہیں، جو ان کے پیسے وغیرہ، اس سب پر رومی حکومت کا قبضہ ہو جائے۔ اسی لیے یروشلم پر فوج کشی کی گئی کہ ان تمام یہودیوں کو تباہ و برباد کریں جو رومی حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کریں یا رومی حکومت سے سرکشی کریں، انہیں کیا کیا جائے؟ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس لیے رومی حکومت کے یروشلم اور ہیکل پر قبضہ کی صورت میں جب وہ اندر آ گئے، یہودیوں پر جو ایذا رسانی ہوئی، اور اس ایذا رسانی کے سبب سے مسیحوں کی طرف سے یہودیوں کا دھیان ہٹ گیا۔ عزیزو، کیا وجہ تھی وہاں؟ ان پر خود جب ایذا رسانی شروع ہو گئی رومی بادشاہوں کی طرف سے، رومی حکومت کی طرف سے، تو ان کا جو یہودیوں کا جو دھیان تھا وہ مسیحوں کی طرف سے ہٹ گیا، اور وہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اور جب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تو اس صورت میں پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں سے، جیسا مسیح یسوع نے کہا تھا، وہ لوگ جو یہودیہ میں تھے وہ پہاڑوں پر بھاگ گئے، اور جو اس طرح سے لوگ جو تھے وہاں کے تتر بتر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جو گلیل کے لوگ تھے، جو ادھر کے لوگ تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، اس طرف کوئی آتا نہیں تھا۔ اور مقدس پولس رسول کے وہاں سے چلے جانے کا جو سبب تھا وہ چین ہونے کا سبب نہیں تھا، یہ اصل میں اس کے چین ہونے کا، کیونکہ صرف یروشلم میں تھے نا پولس رسول، تو ایذا رسانی تو گلیل میں بھی ہو رہی تھی، یہودیہ میں بھی ہو رہی تھی، سامریہ میں بھی ہو رہی تھی، سب جگہ تھی۔ تو صرف ایک جگہ سے جانے تھے تو پولس رسول کے جانے سے تو وہاں امن نہیں ہو جانا تھا نا، پھر بھی وہ کیسریا میں تو چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بلکہ رومی گورنمنٹ کے ایریا میں چلے گئے تھے۔ تو اس لیے عزیزو، آج ہی جو میں نے یہ آپ کے سامنے بات کو کھولا وہ اس لیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو جو پڑھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا اصل سبب اور کس طرح سے یہ ہو سکتا تھا اور کیا ہوا تھا۔ یہودیہ اور سامریہ اور گلیل میں بھی جو ایذا رسانی کا شکار تھے وہ بھی سب خدا کے کلام میں اطمینان میں آگے۔ اور میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں، اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، رومیوں کے خط اور اس کے 8 باب میں خدا کا کلام ہمیں اس طرح سے فرماتا ہے کہ
اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ اب عزیزو، ہم سب جو مسیح میں ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے یسوع کے پاس نہیں آئے، ہم اپنے ارادے سے یسوع کے پاس نہیں آئے، بلکہ مسیح یسوع نے خود فرمایا، اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور مسیح یسوع نے خود فرمایا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ ہم مسیح کے چناؤ کے سبب سے اس کے لوگ ٹھہرے ہیں، اس کے لوگ کہلائے ہیں۔ بے شک ہم اس کے سامنے تو حاضر ہوئے۔ اب ایسے ہی ہے جیسے جو دانیل نبی کے وقت میں جو بادشاہ تھا، اس نے جب اعلان کیا کہ سمجھدار لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کو مے دو، اور پھر ان میں سے جو سمجھدار لوگ ہوں گے، جو کریم کے لوگ ہوں گے، جو ان میں سے چن لینا۔ تو ان سمجھدار لوگوں کو انہوں نے چن لیا تھا کہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہوں اور اس کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ تو عزیزو، یہ ایک دنیاوی چناؤ تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جو چناؤ ہے وہ روحانی چناؤ ہے، کیونکہ وہ عالموں کے لیے نہیں آیا، وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں آیا، وہ آپ کے اور میرے لیے، وہ گناہ گاروں کے لیے آیا تھا، ان غریبوں کے لیے آیا تھا جو کسی بھی سبب سے دنیا میں دکھ اٹھاتے تھے، ان پریشان لوگوں کے لیے آیا تھا جو بیماریوں اور دکھوں سے تنگ پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے آیا تھا جنہیں شیطان نے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا تھا تاکہ انہیں آزاد کرے۔ اور مسیح یسوع اس لیے آیا تھا تاکہ وہ آپ کو اور مجھے ہمارے گناہوں کی معافی کے ذریعے سے ہمارا میل ملاپ آسمانی باپ کے ساتھ کر لے۔ جی ہاں عزیزو، اس لیے اس کے ارادے کے مطابق جو بلائے گئے ہیں ان کے لیے وہ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کو پرانے عہد نامے میں، تو وہاں بھی ہمیں خدا کی بھلائی اپنے مختلف طریقوں سے نظر آتی ہے اس کے لوگوں کے لیے۔ جیسے ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ حزقیہ بادشاہ جو تھا، یہودا کا جو بادشاہ تھا حزقیہ، اس کے زمانے میں شاہ اسور جو سیریا جیسے کہتے ہیں، اس میں سخیرب جو تھا، اس کے لشکروں نے یروشلم کو گھیر لیا۔ جی ہاں، وہ بادشاہ جس کا نام سخیرب تھا، انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا تھا، اور اتنی دیر اس کو انہوں نے سیج میں رکھا تھا، اس کو بند کر کے رکھا تھا کہ لوگ اپنے بچے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، کچھ کھانے پینے کی چیز وہاں پر نہیں تھی۔ تو پھر شاہ حزقیہ کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور یروشلم کے لوگوں کو وہ آ کے بار بار ڈراتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں تمہارا دیوتا یہوہ بچا لے گا، یا تمہیں تمہارا خدا بچا لے گا، یا بادشاہ حزقیہ تمہیں یہ کہہ کر تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو وہ اسے انہیں روز بروز ڈراتے تھے، اور زندگی ان کی تنگ پڑ گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس جگہ پہ قبضہ کر لے۔ لوگ بھوکوں مر رہے تھے، مگر خدا نے کیسے اپنا کام کیا، اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کیسے لایا؟ کیونکہ خدا کے لوگ بہت تھوڑے تھے، وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، اور جو شاہ جو اسور تھا سخیرب، اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا۔ تو عزیزو، پھر کیا کیا خدا نے؟ ایک فرشتہ کو بھیج کر، ان کے لشکر میں ایک فرشتہ کو صرف بھیج کر، ان کے جو وہاں جو لوگ تھے ان کو 1,85,000 آدمیوں کو جان سے مار ڈالا۔ کتنی دیر میں؟ ایک ہی رات میں 1,85,000 ایک فرشتہ کے ذریعے خدا نے ان کے مار دیے۔ اور جب یہ ہوا تو وہ پھر وہاں سے ڈر کے پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا اور جا کے نینوا میں رہنے لگا۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عیسائیہ نبی کی کتاب
اور اس کی 36 اور 37 باب کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو کلام کی اس سچائی کے بارے میں پتہ چل سکے کہ خدا نے ایک فرشتہ کے ذریعے سے 1,85,000 جو جنگجو تھے، جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو یروشلم کو گھیرے ہوئے تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. زندگی ختم ان کی ایک رات میں کر دی تھی. اور اس طرح سے وہ جو تھا پھر وہاں سے بھاگ گیا، بادشاہ جو وہاں سے بھاگ گیا. سو عزیزو، خداوند اپنے لوگوں کو بچانے اور ان کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور میں آپ کے سامنے اس بات کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب خدا نے، مسیح یسوع نے اپنے بچوں کو بچانا تھا، اپنے لوگوں کو بچانا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں رومی حکومت کو لے کے آیا تاکہ ان کے لوگ، اس کے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں. اور اعمال کی 9 باب کی 31 آیت میں پھر کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ وہاں لکھا ہے، اور تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خدا کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتے رہے، اور کلیسیا بڑھتی جاتی تھی. جی ہاں عزیزو، یہ 4-5 باتیں وہاں ہوئی تھی. ایذا رسانی بند، کلیسیا کو چین ہو گیا، اور اس کی ساتھ میں ترقی شروع ہو گئی، اور کلیسیا کے خوف میں، کلیسیا خدا کے خوف میں چلنے لگے. عزیزو، جہاں جہاں دنیا میں ایذا رسانی بڑھتی ہے تو پھر خدا جب اپنا کام کرتا ہے تو اس کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کی ترقی ہوتی جاتی ہے. جب ہم چین سے رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خدا کی قدر نہیں رہتی. جب ہمیں سب کچھ مہیا ہوتا ہے، ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، ہم دنیا داری میں لگے رہتے ہیں. مجھے بہت سارے ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑا، ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جن کے لیے مجھے دعا میں نے خدا کے حضور کی، اور خدا نے ان کی مدد بھی فرمائی. وہ لوگ جو ان ملکوں میں آ کے رہنے کے لیے آئے تو اس خیال سے تھے کہ ہم ایک مسیحی ملک میں جا کے اطمینان سے رہیں گے، بلکہ یہاں آ کر عیش و عشرت میں پڑ گئے. اور جب عیش و عشرت میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آ گیا، ان سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں کہ انہیں ڈیپورٹ ہونے کی حالت تک پہنچ گئے. جی ہاں، ایک میرے بھائی ہیں مانچسٹر میں نام نہیں لے سکتا لیکن شہر کا نام بتا سکتا ہوں. تو ایک دن مجھے فون کال آئی، اور مجھے نا بھائی اور بہن جو ہے وہ کہنے لگے، ہمیں کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمیں کل انہوں نے ڈیپورٹ کر دینا ہے اس ملک میں سے. تو جب میں دعا کرنے کے لیے میں نے خدا کے حضور اپنا سر جھکایا تو خداوند کے پاک روح نے مجھے کہا، انہیں دعا کی نہیں، انہیں توبہ کی ضرورت ہے. اور خدا باپ کے پاک روح کی آواز کے مطابق میں نے اسے بتایا کہ کتنے پادریوں سے تو دعا کرا چکے ہو، لیکن خدا کے اس جگہ پر، خدا کے اس وعدے کے ساتھ آپ آئے تھے کہ جا کے اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزارو گے، اور اطمینان سے اپنی مسیحی رسومات پہ اور اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکو گے. لیکن یہاں آنے کے بعد خدا کا پاک روح مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی ہے جو تھی دونوں میاں بیوی کی، جن کے 3 بچے بھی یہاں آ کے ہو چکے تھے، ان کی زندگیاں جو تھیں وہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ان سے بھی بدتر ان کی زندگیاں تھیں. اور جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو دونوں رونے لگے اور کہنے لگے یہ بالکل سچ ہے. میں نے کہا تو پھر خدا کا کلام یہ ہے، اگر تم توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو واپس لانے کا وعدہ کر لو تو اس ملک سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا. عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. بہت سارے لوگ جو کلام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کا فیصلہ آ جائے کہ وہ ڈیپورٹ ہونا ہے کل ان کو، تو وہ فیصلہ بدلتا نہیں ہے عزیزو. اور میں
کس حیثیت میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں یہاں سے نہیں نکالیں گے؟ خداوند پاک روح کے اس الفاظ کے مطابق میں نے ان سے کہا کہ اگر تم آج توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو بدلنے کا خدا کے ساتھ وعدہ کر لو تو تمہیں اس ملک سے کوئی نہیں نکالے گا۔ عزیزو، انہوں نے دونوں نے خدا کے حضور توبہ کی اور رو رو کے انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دی، اور میں نے ان کے لیے دعا کی خدا کے حضور۔ میں نے کہا خداوند اب اپنے وعدے کے مطابق انہیں یہاں سسٹین کرنا، روک لینا، تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے۔ عزیزو، کیا ہوا؟ اگلے دن شام کو جب میں کھانا کھا رہا تھا، ایک فون بجا اور کوئی روتا جا رہا تھا۔ جب فون ہم نے اٹھایا تو صرف رونے کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور عزیزو میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا شاید کوئی میرا رشتہ دار خدا نخواستہ خدا کے پاس چلا گیا ہے یا کوئی سخت بیمار ہے، تو یہ کیونکہ کوئی بول نہیں رہا تھا، صرف رونے اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ان سے انسسٹ کیا، میں نے کہا بھائی بہن مجھے بتاؤ تو صحیح، کون بول رہے ہو؟ میرے رشتہ دار ہو، کون ہو، کیوں روتے جا رہے ہو؟ تو بہن نے بڑی مشکل سے کہا کہ ہم وہی ہیں جنہیں کل آپ نے کہا تھا کہ تمہیں اس ملک سے کوئی نہیں نکالے گا۔ کہنے لگے کہ آج صبح پولیس آئی تھی اور ہم نے سامان باندھا ہوا تھا، انہوں نے سامان گاڑیوں میں رکھا اور میں بچے کے لیے دودھ تیار کر رہی تھی تاکہ راستے کے لیے میرے پاس دودھ ہو، ایئرپورٹ پہ جب ہم جا کے بیٹھیں گے تو بوٹلز تیار کر رہی تھی جیسی مائیں کرتی ہیں بچوں کے لیے، دودھ پیتے بچوں کے لیے۔ تو کیا ہوا، ایسے وقت میں ان پولیس کے جو لوگ تھے جو انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، ڈپورٹ کرنے کے لیے امیگریشن کی پولیس آئی ہوئی تھی، انہیں کوئی فون آیا اور وہ انہیں کہہ کر کہ تم سامان اتارا، اور انہیں کہا کہ تم ابھی گھر میں ہی رہنا ہے، کہیں نکلنا نہیں ہے، ہم پھر واپس آئیں گے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو عزیزو کیا ہوا، اس بہن اور بھائی نے بتایا کہ ہمارے وکیل کا فون آیا تھا دوپہر کو 2 بجے اس کے بعد، اور اس وکیل نے یہ بتایا جو کہ عدالت میں ان کا کیس لڑ رہا تھا، اس سولیسٹر نے ان کو بتایا کہ اسے صبح 9-10 بجے جو ہے جو اپنی ہوم آفس کی طرف سے فون آیا تھا کہ جلد سے جلد ہوم آفس پہنچو، اور وہ جب وہ ہوم آفس پہنچا تو اس سے بتایا گیا کہ یہ فیملی جو ہے، یہ جو گھرانہ ہے، وہ یہاں سے نہیں جائے گا، بلکہ جتنا بھی ان کے اخراجات ہیں جو اس کیس کے لیے انہوں نے تمہیں پے کیے ہیں، وہ سب کا جو بل ہے وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم ان سارے اخراجات کو انہیں پے بیک کر سکیں۔ یہ ہے ہمارا خداوند۔ عزیزو، جی ہاں، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیے چین ہو جاتا ہے کہ دنیا کی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہ دنیا کی طاقت ہمیں چھیڑ نہیں سکتی، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، ہم کیوں دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے چرچز میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ہماری کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے۔ ان ساری باتوں کے لیے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کو الزام دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کتنے ستا ہوا ہے، پتہ نہیں خدا کیوں نہیں سنتا۔ خدا کیسے سنے گا جب آپ کا رابطہ ہی اس کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ سے کہہ کر تو یہ آئے ہو کہ ہم آپ کے چناؤ کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن یہاں آ کر ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ پھر پادری صاحبان سے، خدا کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کرو، وہ ایسی راہوں پر چلے گئے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے، ہماری بیٹی کے لیے دعا کرو، ہمارے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ عزیزو، اپنے ان بچوں کو جو خدا کے چناؤ کے مطابق خدا انہیں یہاں لے کر آیا، تعلیم کی ذمہ داری آپ کی تھی،
ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کی تھی. جی ہاں، اگر آپ نے ان کو اچھی طرح سے تربیت کی ہوتی، آپ نے ان کو اپنی زندگی سے نمونہ دیا ہوتا، تو یہ بچے خدا سے دور نہیں ہونے تھے. سو عزیزو، آپ کی زندگی میں، آپ کے کام پر، آپ کے کام کی جگہ پر شیطان اسی وقت زور مارتا ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے جب آپ خدا کے ارادے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو. خدا اپنے ارادے کے مطابق اگر آپ کو یہاں لایا ہے، ان ملکوں میں لایا ہے جہاں آپ سمجھتے ہو کہ خدا آپ کو چین کی زندگی کے لیے لایا ہے، تو خدا کے ارادے کے مطابق اگر آپ آئے ہو تو وہ آپ کو ضرور چین بخشے گا. لیکن ہمیں اس کے لیے خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہوگی، خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہوگی، خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہوگی. سو عزیزو، جب ہم خدا باپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو، اور جب کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، شیطان تو اریٹیٹ ہوئے گا ہی ہوئے گا. شیطان کو تو غصہ چڑھے گا ہی چڑھے گا. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کلیسیا چین سے رہ سکے، اس کے لوگ امن سے رہ سکیں، اس کے گھرانے محبت سے رہ سکیں، ان کے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو شادی کے بندھن میں بندھ کے ہیں وہ ایک ساتھ رہ سکیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی زندگی کو ڈرانے کی کوشش کرے گا، آپ کی زندگی میں مشکل حالات لانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے گواہی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا. اور آپ پر صرف یہی نہیں کہ آپ کو جسمانی اذیت ملے، ایموشنل اور آپ کے جو فائنینس پر وہ اپنا اٹیک کرتا ہے، اور اس طرح سے آپ پر جو حکومت کی طرف سے وہ ایذا رسانی بڑھ جاتی ہے. لیکن خدا کے کلام پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں؟ جب خدا کا ہاتھ آپ پر آ جاتا ہے، جب خدا آپ کو چھپا لیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے، آپ کی جسمانی ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، اور آپ خدا کے خوف میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ روح کی تسلی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، خدا کے پاک روح کی تسلی میں آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلیسیا کی بڑھوتی ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگیوں کو دیکھ کر غیر قومیں اور دوسرے لوگ چرچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرے چرچز کے لوگ جہاں روحانی طور پہ ترقی نہیں ہے، وہ وہاں سے چھوڑ کر آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کلیسیا مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور میں تو خداوند کے اس فضل کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہوگا؟ جی ہاں، رومیو 8:31 میں اس وقت لکھا ہے یہ بات. اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ کچھ بھی شیطان کر لے، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن خدا کے لوگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حالات آپ کے ہاتھ سے دور نکلتے ہیں، اور جب آپ کے کام کی جگہ پر آپ کو ستایا جاتا ہے، جب آپ کے پڑوسی، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو بری نظر سے دیکھتے اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور جب آپ کے چرچ میں، آپ کے گھروں میں شیطان زور مارتا ہے، تو اس وقت خدا کے کلام کے مطابق، مسیح یسوع کے الفاظ کے مطابق اپنا سر فخر سے اٹھا لینا، اور اپنے سر کو اونچا کر کے بلند کر کے کہنا، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جو تیرے نام سے سبب سے ستائے گئے، تیری مرضی پر چلنے کے لیے ستائے گئے، تیرے حکموں پر چلنے کے لیے تنگ کیے جاتے ہیں. ہاں، کیونکہ آپ مبارک لوگ ٹھہرتے ہو جب آپ پر شیطان اپنے اگریشن کے ساتھ حملہ کرتا ہے، آپ کے گھرانے پر حملہ کرتا ہے، آپ کے بچوں پر حملہ کرتا ہے. جی ہاں، خدا ان کے کلام کے مطابق میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں عزیزو، کہ آپ جب بھی ایسے حالات آتے ہیں، بیٹھ کے غور فرمائیں
کیا میری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو آپ خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جنہیں شیطان تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر اس سے ہمیں منہ موڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، خدا کے کلام کی ہی بات ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو نے یسوع کے لیے لعنتن اٹھائی، مار کھائی، تو تیرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن اگر تو نے شرارت کر کے مکے کھائے تو اس میں خدا کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کی شرارت کے سبب سے، ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے ہمیں وہ مکے ملے یا وہ تکلیفیں ملی ہیں۔ سو عزیزو، آج جو بات اس کلام سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے سبب سے، اس کو وہاں سے دور کر دینے کے سبب سے ایذا رسانی ختم نہیں ہوتی بھیا۔ ایذا رسانی جب ختم خداوند کرتا ہے، وہ اس کے لیے حالات پیدا کرتا ہے، وہ اس کے لیے آپ کے لیے پروٹیکشن بھیج دیتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اور میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ اس لیے عزیزو، آج آپ کے لیے جتنے بھی ایماندار اس کلام کو سن رہے ہیں، فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ ان سارے دکھوں سے گزر رہے ہو، لیکن خدا آپ کو ہمیشہ اپنی تسلی سے بھرتا رہے گا، اور آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دے گا۔ وہ آپ کے توبہ والے آنسوؤں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے بدلے ہوئے دل کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بدلی ہوئی عادتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ایک کامل مسیح کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، جس کے چال چلن سے غیر قومی یسوع کے پاس آ جائیں۔ خدا ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، پولس رسول کے جانے کے بعد جو امن ہوا تھا، اس کا سبب بھی یہ تھا کہ خداوند کا انتظام تھا کہ مسیح یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد 70 سال کے بعد وہ ہیکل پر پتھر باقی نہیں رہنا تھا، اور یہ اسی ایرا کی بات ہے، یہ اسی وقت کی بات ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ سو عزیزو، خدا آپ سب کو برکت بخشے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس کلام کے حصے سے آپ نے برکت پائی ہے، اور خدا کا ہاتھ آپ پہ بڑھا ہوا ہے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ پھر جب ہم دوبارہ ملیں گے تو اسی طرح سے خدا سے برکت پائیں گے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں جو آپ اپنے کمنٹس بھیجتے ہو اور خدا کے کلام کے بارے میں مجھ سے بات چیت کرتے ہو اور اپنے سوالات مجھ سے کرتے ہو۔ میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ اس طرح سے میری بھی روحانی طور پہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور آپ لوگوں کو خدا وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے آپ مجھے دعا کے لیے درخواست کرتے ہو، کیونکہ دینے والا وہی ہے، قدرت والا وہی ہے، اور اس کا پاک روح ہے جو مجھ سے کلام کر کے آپ کی مدد کرتا ہے۔ سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے سکیں۔ خدا ان لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جو تیرے حضور میں اس وقت جھکے ہوئے ہیں، اور جو خداوند اس کلام کی ویڈیو کو دیکھ کر پھر تیرے حضور جھکیں گے، خداوند ان سب کو خداوند تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ باپ جی، اپنی شفا والا ہاتھ بڑھا، اور شیطان کے پھیلائے ہوئے تمام جال کو توڑ کے ان بیماریوں سے انہیں شفا بخش جو جسمانی طور پر خداوند لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے کام کی جگہ پر، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے آس پڑوس میں جو تیرے نام کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، خداوند ان کے لیے اپنے فرشتوں کو اور اپنی تسلی کو بھیج دے، اپنے پاک روح کی تسلی کو بھیج دے تاکہ انہیں چین ہو جائے خداوند۔ ہاں خداوند، اسی طرح سے واپسوانی میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، واپسوانی ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند روحانی طور پر تیرے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تیرے خدمت کے کاموں میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہی گھرانے، اپنے ہی اسپاؤز اور اپنے ہی بیوی اور ہسبینڈ کے سے ستائے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، خداوند ان سب کو تو اپنی تسلی سے بھر دے اور اپنے اطمینان سے بھر دے تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے، تو بڑھے اور ہم گھٹیں۔ خداوند، ہم یسوع جی تیرے پاس آئے ہیں اور تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، کیونکہ تیرے بغیر ہم کچھ نہیں، تجھ میں ہم سب کچھ ہیں۔
آپ آکرو ایک ایک کو چھو لے، اور جو اس سبب سے تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں کہ اس وقت انہیں شفا کی ضرورت ہے، تو خداوند تو ان سارے بیٹے بیٹیوں کو، میرے بزرگ بہن بھائیوں کو، ان کو خداوند ان کی جسمانی بیماریوں سے شفا دے دینا۔ ہاں خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے لہو والے ہاتھ سے انہیں چھو لے، اور جو فائنینس میں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے فائنینس کو بہتر بنا دے۔ اور خداوند میں اس بہن کو، اس بھائی کو جسے خداوند گردے کی اور مثانے کی تکلیف ہے، اسے تیرے سامنے رکھتا ہوں، جو تو مجھے دکھا رہا ہے کیونکہ تو انہیں شفا دے رہا ہے، تو ان پتھروں کو، ان تکلیفوں کو ان کے جسم میں سے دور کر رہا ہے، اس کے کڈنی کے فنکشن کو بہتر کر رہا ہے، جس کے سبب سے میرا بھائی اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھا دے، چھو دے اپنے اس بیٹے کو، اور اس کی زندگی کو بدل تاکہ اس کا ایمان بڑھ جائے۔ یسوع ناصری تو ہی ہے جو اپنے بچوں کو آج کے دن اس شفا کو دے کر ان کی زندگیوں کو بدلے گا۔ خداوند تو میری بھی حفاظت کر، میرے گھرانے کی حفاظت کر، اور اپنے کلام کے دروازے کو ایسے ہی کھولتا رہے تاکہ خداوند ہم تیرے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور تیرا نام عزت و جلال پاتا رہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔